नाज़रीन, जब आटे की बोरी 805 रुपए से बढ़कर इस वक्त 1500 रुपए की हो चुकी है, जब रोटी 6 रुपए से बढ़कर 10 रुपए की हो चुकी है, जब अद्वियात की कीमतों में 243% इजाफा हो चुका है, जब बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है, जब गैस की कीमत में इजाफा किया गया है, जब मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा इन्फ्लेशन 10% के ऊपर मौजूद है, जब पहली दफा पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क बना है जहां पर जीडीपी इस वक्त माइनस के अंदर है, तो इन तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा अहम इकदाम उठाया है जिसके बाद लोगों को तवक्को है कि उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, उनके तमाम दलदर धुल जाएंगे और वो एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां पर हर कोई खुशी के नगमे गाएगा। और वो इकदाम ये है कि टिकटॉक के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के नोटिस में यह कहा गया है कि इनडिसेंट कंटेंट की वजह से टिकटॉक के ऊपर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन आज तक इनडिसेंसी की एक तारीफ के ऊपर कोई भी मुक्तदर इदारा या आईने पाकिस्तान मुत्तफिक नहीं हो सका है। तो ऐसे में टिकटॉक के ऊपर पाबंदी आयद करने का क्या जवाब हो सकता है, क्योंकि ये लोगों का एक वेंटिलेशन पॉइंट था, यहां पर लोग अपनी क्रिएटिव सलाहियतों का मुजाहरा करते थे। और अगर एतराज ये था कि कुछ खवातीन के बारे में कि वो इनडिसेंट कंटेंट अपलोड करती हैं, तो बजाय इसके कि स्पेसिफिक अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाता, इनडिसेंसी को डिफाइन किया जाता, मुआशरे के अंदर नन्ही बच्चियों को प्रोटेक्ट किया जाता, इन तमाम तर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी है। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक डाकू बैंक लूटें तो जिस गाड़ी में वो बैठकर बैंक लूटें तो उस गाड़ी के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए कि इस तरह की गाड़ी कोई नहीं चलाएगा। क्या इस तरह की मॉरल पॉलिसिंग की इजाजत एक स्टेबल डेमोक्रेटिक मुआशरे में दी जा सकती है? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरम फरत अब्बास शाह साहब, मारूफ शायर हैं, शायरी उनका पहला तारुफ और हवाला भी है, हमारे बहुत फेवरेट भी हैं, और उसके अलावा सीनियर नायब सदर हैं सोशल मीडिया एसोसिएशन के। फरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम आतिफ राजपूत साहब, टिकटॉक स्टार हैं, यकीनन बहुत दुखी होंगे आज के एक उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। आतिफ, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा, ये बताइएगा कि जो टिकटॉक पर पाबंदी आयद की गई है क्या दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो मेन कंटेंट क्रिएटर हैं, अपकमिंग स्टार्स हैं, अपना क्या कहते हैं और किसी जगह पर टाइम वेस्ट करने के बजाय इस जगह पर हैं। अगर करना चाहिए था इन्हें कि कुछ बैन करना ही है तो उनके अकाउंट्स बैन करें। वो टिकटॉक को बैन करने का तो कोई जवाब पता नहीं ना होता। अगर वो कर रहे हैं, कोई बगाड़ पैदा कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनके अकाउंट्स पे जाके उनको बैन किया जाए ना। जो मेन कंटेंट क्रिएटर हैं, एक अच्छा सोशल साइट पर मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं, आपको एक एंटरटेन कर रहे हैं, अगर उनको भी इसी तरह का सेम एज इट इज एक ही वे में डील किया जाएगा तो हर कोई फील करेगा कि ये सब अच्छा कंटेंट किसे कहते हैं आप? जिसमें एक मैसेज कन्वे हो। जैसे कराची के काफी यूजर्स हैं, इस्लामाबाद के यूजर्स हैं। एक यूजर है मिस्टर उम्मीद इस्लामाबाद का, जिसके साथ मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ। उसके बेसिक चीज क्या होती है, इस्लाम के बारे में, रिलीजियंस बनाता है वो। सेकेंडली शहादत, इस चीज के बारे में, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्ट ज्यादातर चलता था अर्तुगरुल और तुर्गुत के बारे में। उनके ऊपर रख के हम जितने भी मैसेज वगैरह कन्वे करते थे लोगों को पसंद आते थे। शहादत की बात की जाती थी, इस्लाम के बारे में बात की जाती थी, औरत जात को इज्जत देने के बारे में बात की जाती थी। अगर इनमें से कोई मैसेज गलत है, लेकिन ये जो फहाशी का इल्जाम है क्या दुरुस्त है कुछ अकाउंट्स के बारे में? कुछ अकाउंट्स है ना, उन कुछ अकाउंट्स की वजह से उन अकाउंट्स को बैन किया जाए ना। फुल टिकटॉकर्स जितने भी वो अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जो एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये फहाशी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी नशेबो फराज के बारे में थी, क्योंकि न्यूड वीडियोस की इजाजत तो नहीं थी ना टिकटॉक के ऊपर। ये फहाशी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के बारे में थी? जी सर, कंटेंट के बारे में थी। जैसी लैंग्वेजेस यूज होती थी, जैसे उनके कंटेंट्स होते थे। जैसे कुछ क्रिटिसाइज करते थे, लाहौर क्रिटिसाइज कर रहा है पिंडी को, पिंडी क्रिटिसाइज कर रहा है लाहौर को। है तो पाकिस्तान है सर, इस चीज के बारे में कह रहे हैं। सेकेंडली कोई कास्ट, किसी गुजर कास्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई गुजर कास्ट वाले चौधरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये चीजें। अच्छा फरत अब्बास शाह साहब, आप चूंकि एक दानिश्वर भी हैं, एक शायर भी हैं और इन तमाम मामलात पर एक बड़े पर्सपेक्टिव में नजर भी रखते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में टिकटॉक के ऊपर पाबंदी आयद की, क्योंकि अमरीका और चीन के दरमियान जो तिजारती मसाकत है उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो गए थे। और पाकिस्तान रिवायती तौर पर चीन का हलीफ समझा जाता है,
حریف نہیں سمجھا جاتا ہے. لیکن ٹک ٹاک کے معاملے میں ہم نے امریکن کیمپ میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں فرد صاحب یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف اور صرف اس کی فیس ویلیو پر اسے لینا چاہیے کہ یہ واقعی فحاشی کو روکنے کے لیے عائد کیا گیا ہے یا اس کے پس پردہ بھی کچھ مضمرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا, اور چونکہ میرا تعارف آپ نے یہ تو نہیں کرایا کہ میں بھی ٹک ٹاک پہ بطور ایک شاعر کے یا کچھ ہماری پرینکس کی ویڈیو ہیں ان کے بھی ہم کلپس وغیرہ چڑھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ میں ان ہوں پوری طرح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنسرنز ہیں گورنمنٹ کے وہ غلط نہیں ہیں, کہ اس میں فحاشی بھی ہے, اس میں ہمیں کہیں مقصد ہے کہ اگر کوئی آرٹ کا بھی بچے کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں, ایکٹنگ کر رہے ہیں, تو جو ایک تو فحاشی کا, اور دوسرا تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں لا علمی یا کم علمی میں سافٹ انداز میں کہوں گا کہ وہ بھی عنصر شامل ہے. اور چونکہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں سے اوفینڈ ہو کے تیزی سے جلدی سے فیصلے کرتے ہیں, اس لیے وہ جو ارباب اختیار ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ فحاشی پھیل رہی ہے, ولگیرٹی پھیل رہی ہے, تو بند ہونا چاہیے. ریاست کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا کہ جھگڑے بھی بنے ہیں بچوں کے, اور لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور فسادات, مارا پیٹا گیا لوگوں کو, یہ ساری میچ پہ بھی ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ حکومتوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, پالیسیز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اب سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹک ٹاک بنی کیوں, ریسرچ کرنی چاہیے. سوشل میڈیا کیوں موجود ہے, یہ بنانے والے اس پہ کس طرح کا کنٹرول کرتے ہیں. آج ہم کشمیر کی ویڈیو فیس بک پہ چڑھائیں تو کل وہ اکاؤنٹ بھی بند ہو جاتا ہے. ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. یہی یوٹیوب تھی جو گستاخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی. احتجاج ہوا, پھر انہوں نے وہ ویڈیوز ہٹائیں بھی, بند بھی کیا, انہوں نے اپنے کنٹرول جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو کیے. یہ سارا ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا چاہیے, یہ بھی دیکھنا چاہیے. میں اگلی بات, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, صرف میں بھول جاؤں گا, میں نا میرا ایسا دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ نے نوجوانوں کو دیا کیا ہے, کتنے گراؤنڈز بنائے ہیں, کتنی گیمز میں انوالو کیا ہے, ان کے کیتھارسس کے لیے ذہنی اور جسمانی تربیت کے لیے حکومت نے کیا کیا. الگ بات ہے فرد صاحب, لیکن فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے نزدیک اگر ایک خاتون عبایا نہیں لیتی تو وہ فحش ہے, کچھ کے نزدیک اگر اس کے سر پر چادر نہیں ہے تو وہ فحش ہے, کچھ لوگوں کے نزدیک اگر اس کے کاندھے کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے تو فحش ہے, اور کچھ لوگوں کے نزدیک اگر وہ دوپٹہ بالکل بھی نہیں لیتی تو بھی ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر اس بات کا فیصلہ کرنا کہ یہ ویڈیو فحش ہے اور یہ ویڈیو فحش نہیں ہے, اس کا اختیار کس کے پاس سے آئینی اور قانونی طور پر؟ نہیں دیکھیں, یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو مذہب بتاتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کلچر بتاتا ہے, آپ کو ماں باپ گھر بار کا ماحول بتاتا ہے. جس کو جو قبول ہے وہ اس طرح رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف عبایا پہن کر لڑکیاں ایک با کردار لڑکیاں ثابت ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو کام آفیسز میں کام کرتی ہیں بڑی بڑی اچھی لڑکیاں, اور بعض اوقات عبایا پہن کے بھی ایسے کام ہو جاتے ہیں جن کا معاشرہ اجازت نہیں دیتا. یہ اختیار آئینی طور پر کیا کسی کے پاس ہے پاکستان میں کہ ٹینجیبلی فحاشی کی ڈیفینیشن آئین پاکستان میں بھی نہیں ہے؟ یہ صرف اور صرف وہی ہے کہ سہاگن وہی جو پیا من بھائی والی بات. دیکھیں میری بات سنیں, جو کوئی گالی کسی کو دیتا ہے تو سارے کہتے ہیں نا کہ بری بات ہے. کوئی کپڑے اتار کے آ جائے سارے کہیں گے بری بات. کچھ چیزیں بیسک اصول ہوتے ہیں اور وہ معاشرے طے کرتے ہیں. ان بیسک اصولوں پر بھی تو اتفاق نہیں ہے نا سر. انصار مجھے بتائیں حالیہ دنوں میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے, بسکٹ کے اشتہار میں مہوش حیات کے رقص کے اوپر فحاشی کا الزام عائد کیا گیا, اس ایڈورٹائزمنٹ کو بلاک کرنے کا کہا گیا, اور اس کی بہت سارے پاکستان کے اندر سے لوگوں نے مخالفت کی کہ اس کے اندر کوئی فحاشی کا ایلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ایک واضح ڈیوائیڈ تو ہے نا فرد صاحب. دیکھیں جو انفرادی کوشش کی جاتی ہے نا جی, آپ پیچھے دیکھیں کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں این جی اوز بنائی گئیں جن کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ, اور جن کو آزادی نسواں کے نام پہ, می ٹو اور میرا جسم میری مرضی, یہ ساری چیزیں لانچ کی گئی ہیں ہمارے معاشرے کو
ہماری ویلیوز کو تباہ اور برباد کرنے لانچ کی ہیں فرد صاحب؟ کس نے لانچ کی ہیں یہ تو اب مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. مجھے تو نہیں جو ان کو فنڈ کرتے ہیں, اس کے پاس کسی کی فنڈنگ نہیں آتی ہے. یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. اپنے جسم کے اوپر اگر میری نہیں مرضی ہوگی تو کیا فلاں آدمی کی مرضی؟ نہیں, ان کا مقصد جو پیچھے ہے, اگر وہ آپ کے دوست ہیں تو پھر ان سے پوچھیں کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. یہ تو الزام ہے نا سر, الزام نہیں ہے, بغیر کسی ثبوت کے الزام عائد کر رہے ہیں آپ. فنڈنگ ہو یا نہ ہو, فنڈنگ کے علاوہ سارا پلانٹڈ ہوتا ہے. پلانٹڈ بائی ہوم اینڈ وائی؟ وہ دنیا میں ایسی قوتیں کار فرما ہیں جو مختلف, جو سوسائٹیز کو کنزیومر سوسائٹیز میں بدل رہی ہیں. یہ قوتیں کون سی ہیں؟ یہ عالمی سرمایہ داری نظام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 بالکل. تو عالمی سرمایہ داری نظام کے جو بینکس ہیں پاکستان میں سود وصول کر رہے ہیں, پاکستان میں قسطوں کے اوپر کاریں دے رہے ہیں, پاکستان کے اندر ایڈورٹائزمنٹس چل رہی ہیں, کیا ان کے اوپر پھر پابندی نہیں ہونی چاہیے؟ میری جو سوچ ہے, میں نے تو سود کے خلاف دنیا کا پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا, اور میں نے جو ان کی یہ جو IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, IFC ہے, ان کے لوگوں سے میری میٹنگز ہوئی. میں نے سود پہ کمپرومائز نہیں کیا. ٹونیزیا میں میٹنگ ہوئی میری, استنبول میں میٹنگ ہوئی میری, ایجپٹ میں نے تو کمپرومائز نہیں کیا. تو میں واپس آ گیا. مجھے فرد صاحب 1 منٹ دیجیے گا. اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیرا خان موجود ہیں, معروف ٹک ٹاک سٹار ہیں. ہیرا خان, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ السلام علیکم. ہیرا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ہیرا, کیسا محسوس کر رہی ہیں کہ آج آپ سے آپ کے ایکسپریشن کا ایک سب سے بڑا ذریعہ چھین لیا گیا ہے؟ ایکچولی ہم فیل نہیں, اس ٹائم تو کچھ فیلنگ نہیں آ رہی, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ چیز ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی بھی چیز آتی ہے تو برائی بھی آتی ہے, اور اس کے ساتھ برائی آتی ہی آتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے, نہ کہ برائی کو ختم کیا جائے, وہ اس چیز کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اب وہ لوگ, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر برائی کو ختم کریں, بلکہ انہوں نے ہماری آئیڈیا ہی, بلکہ ہمارا ٹک ٹاک کی اڑا دیا. کوئی ایشو نہیں ہے ہماری ماشاءاللہ کو. اچھا ہیرا, ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ دن رات ٹک ٹاک کے اوپر رہتی تھی, خود بھی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بناتی تھی. فرض کیجئے کہ ٹک ٹاک کی 10 ویڈیوز ہیں, تو ان میں سے کتنی ایسی ویڈیوز تھی جو آپ کے نزدیک آبجیکشنیبل تھی, جس کے اندر فحاشی کا, آبسینٹی کا ایلیمنٹ ایگزسٹ کرتا تھا؟ ہیرا, ایکچولی میری جتنی ویڈیوز میں آج تک اس کے اوپر وائلیشن نہیں لگا, اس کے اوپر یہ نہیں آیا کہ یہ فحاشی کے لیے. اور آپ ٹک ٹاک یوزر دیکھیں جو اس ٹائم 10 ملین تک گئی ہوئی ہیں, ان کی بھی ایک بھی ویڈیو ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں کوئی بھی فحاشی. یعنی آپ کے نزدیک ٹک ٹاک کے اوپر کسی قسم کی فحاشی نہیں تھی, اور یہ پابندی غلط ہے؟ بالکل بالکل. آپ چھوٹے لوگوں کے, چھوٹے یوزرز کو دیکھ کے اگر آپ لوگ اچھا کام کرنے والوں کو بھی روک دیں تو یہ غلط بات ہے نا. اچھا, اب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. ہیرا, عاطف, آپ مجھے بتائیے گا کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی کے بعد ایسے ینگ ٹک ٹاک سٹارز جو اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے, اس کی ڈیجیٹل ایڈکشن کا شکار تھے, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی آلٹرنیٹ روٹ موجود ہے اپنا کتھارسس کے لیے, یا یوٹیوب یا PUBG کی طرح جو پابندیاں تھی, یہ پابندی بھی ختم ہو سکتی ہے, اور یہ صرف اور صرف پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے گورنمنٹ؟ سر, پابندی تو PUBG پہ بھی لگی تھی, لیکن اس کے لیے بھی ورکنگ ہوئی, ختم ہو گئی. بیسیکلی جو ٹک ٹاک ہے نا, یہ سب سے آپ کو ایک سب سے اچھا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جو آپ ایزیلی کنوے کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے یوزر ہیں, بڑے یوزر ہیں, ڈزنٹ میٹر. آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے, اچھا کنٹینٹ بنانا, اگر آپ کے پاس اچھا کنٹینٹ ہے تو بھی وائرل ہوں گے لوگ. اگر اچھا کنٹینٹ ملنے سے یار آپ اچھا میسج کنوے کر رہے ہیں, میسج مل رہا ہے وہاں کو, اگر اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ اچھا, یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا کہ 10 ٹک ٹاک ویڈیوز میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن این ایوریج کتنی ویڈیوز ایسی تھی جو آپ کے نزدیک آبجیکشنیبل تھی, جس میں فحاشی تھی؟ میری نظر میں آبجیکشنیبل وہ ساری ویڈیوز ہیں جس کے اندر کرٹیسزم ہو. اگر کوئی کسی شہر کو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ بھی بین ہونی چاہیے, وہ اکاؤنٹ بھی بین ہونا چاہیے. اگر کسی کے کاز کو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ بھی بین ہونی چاہیے. کسی کے فرقے کو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ بھی بین ہونا چاہیے. کیا بین نہیں ہونا چاہیے جو میسیجز دے رہے ہیں, ایز اے میسیج کیا دے رہے ہیں کہ کسی اچھے کام کی طرف آپ کو لے کے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. فرحت عباس شاہ صاحب, قوم لوط کے بارے میں ہم سب نے سن رکھا ہے کہ اسے اس لیے الٹا دیا گیا کہ وہ لواطت کا شکار تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. 2 دن پہلے ایک 2.5 سال کی بچی کو ریپ کرنے کے بعد قتل کیا گیا. ہم اس ملک پہ رہتے ہیں فرحت عباس شاہ صاحب کہ آپ اگر لاہور ریلوے اسٹیشن سے نکلیں تو کراچی
کراچی تک دیواروں پر آپ کو مردانہ کمزوری کے اشتہار نظر آئیں گے. اندھی ڈالفن کو ریپ کر دیا جاتا ہے. گاؤں کے اندر جوان لڑکی کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے اوپر فرد صاحب پہرا دیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو جائے. تو یہ سب کچھ کیا اس ٹک ٹاک کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے تھا؟ نہیں، دیکھیں، جو جنسی درندگی کا جو ہے مظاہرہ، وہ انسان جو ہے تاریخ جو ہے، میرا تو یہ بھی ایمان ہے کہ ہم جس کا بھی دو آنکھیں، کان، ناک ہو تو ہم اسے انسان سمجھ لیتے ہیں. اسی حلیے میں درندے بھی موجود ہوتے ہیں، بھیڑیے بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ بھیڑیے درندے ہیں جن کو ہم انسان سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے اصول، قواعد و ضوابط، قوانین بنتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس سے روکا جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اکسانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو قوانین اور ضوابط ہونے چاہیے جو ہر مذہب ہے، اخلاقی سطح، جن لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، جو دین کو بھی نہیں مانتے، قواعد و ضوابط ان کو بھی بنانے پڑتے ہیں. وہ قواعد و ضوابط، لیکن ان کے پیچھے جو ریاست کی سنسیئرٹی ہونی چاہیے اور جو حکومتوں کی سنجیدگی اور تدبر ہونا چاہیے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ بہت ایبسٹریکٹ گفتگو ہے فرد صاحب، لیکن اگر میں آپ سے ایک بڑا آبجیکٹو سوال کرنے کی کوشش کروں کہ اس وقت دنیا میں خواتین کے لیے جو 5 محفوظ ترین ممالک ہیں، ان میں فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، ڈینمارک ہے اور سوئٹزرلینڈ ہے، اور ان 5 ممالک میں سے کوئی بھی ملک اسلامی ملک نہیں ہے، اور ان میں سے کسی ملک میں انٹرنیٹ سینسرشپ بھی نہیں ہے. ٹک ٹاک پر پابندی تو بہت دور کی بات ہے فرد صاحب. نہیں، اس میں دیکھیں، اسلام جو ہے، اسلامی حکومت تو کہیں بھی نہیں ہے. اسلامی قوانین جو ہے، اگر وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر کے دور کے بعد تو وہ تو ہمارا خواب ہی ہے کہ اسلامی دور موجود ہو. یہ لیکن اب ایک بھول گئے، میں نے قطر میں جا کے دیکھا ہے کہ وہاں بھی عورت کو اتنی آزادی ہے، اور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی کروڑوں بھی لے کے پھرے آدمی، عورت ہو، مرد ہو، رات کو. اس طرح کے ملک تو موجود ہیں. ہم ان کو کتنا فالو کر رہے ہیں؟ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو تو اپنے دھرنوں اور الیکشنوں سے ہی فرصت نہیں ہے. یہی بات فرد صاحب کہ آٹے کی بوری اگر 805 روپے سے بڑھ کر 1500 روپے پر پہنچ جاتی ہے، ایک غریب کے لیے دوا 118 روپے سے 543 پر پہنچ جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ ریئل ایشوز کو سالو کرے، وہ لوگوں کا جو ایک وینٹیلیشن پوائنٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہٹلر خود اپنے کارٹون لوگوں میں تقسیم کروایا کرتا تھا کہ تاکہ لوگ ہنسیں اور ان کا جو غصہ ہے، ان کا ایگریشن ہے، وہ زائل ہو. وینٹیلیشن پوائنٹ بھی چھین لیا گیا ہے. نان ایشوز جو ہیں ان کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، اور یہی بات فرد صاحب خود وفاقی وزیر فواد چودھری بھی کرتے ہیں. نہیں، لیکن دیکھیں، ہونا یہ چاہیے کہ اگر ٹک ٹاک پہ آپ کو اعتراضات ہیں والدین کی طرف سے، تو اس کا متبادل تو دیں نا بچوں کو. وہ اگر کوئی ناچنا چاہتا ہے، گانا نہ، تعلیم ہے. تعلیم یہاں پہ جس طرح کی آپ کے سامنے ہے، بچے بیچارے ماں باپ خون پسینے کی کمائی بچوں کی فیسیں دیتے ہیں، کمائی خرچ کر کے آگے نوکری. فرد صاحب، مجھے حضرت عیسیٰ کی وہ بات یاد آ گئی کہ تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر سر عام ایک مخصوص بوتل شہد کی بوتل میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں حکمرانوں کے ماضی کے قصے دن رات سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں. تو ہمارے اوپر اگر بہت راست باز لوگ اس طرح کی اگر پابندی لگائیں بھی تو کچھ سمجھ بھی آتا ہے فرد صاحب. انسانوں کی بات نہ کریں، قواعد و ضوابط کی اور قوانین کی بات کریں. آپ انسان ہر جگہ اچھے برے آپ کو مل جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ برے لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور سوئٹزرلینڈ میں سارے اچھے لوگ. لانگ سٹوری شارٹ سر، کیا یہ پابندی درست ہے فرد صاحب؟ جزوی طور پہ درست ہے. اس وقت اس کا مطلب ہے کہ آپ کھل کر مخالفت بھی نہیں کر رہے. دیکھیں نا، اگر جتنی کھچے، اب میں ایک وہ اس کا نام ایک ٹک ٹاکر کا جو اوئی آئی اوئی اوئی، تو یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں. لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں. لوگ کون لوگ ہیں؟ لوگ تو چوری سے بھی، لوگ تو قتل کر کے بھی دکان پر جاتے ہیں. جو آپ نے جتنی گنوائی ہے نا، آپ نے جتنی گنوائی ہے نا، میری بات سنیں، جتنی آپ نے برائیاں گنوائی ہیں، جتنی برائیاں گنوائی ہیں، وہ محظوظ ہونے کے لیے بچیوں کو قتل کر لیں، پھر ان کو بچیوں کو قتل ہونے دیں کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم کراس ٹاک نہ کریں. جو آپ نے گنوایا نا کہ ریپ ہوتے ہیں، جو ہے وہ لواطت ہوتی ہے، تو وہ بھی حظ اٹھا رہے ہیں، امیوز ہو رہے ہیں، پھر ان کو اجازت دے دی جائے کہ ٹھیک ہے. سوسائٹی ایٹ لارج حمایت نہیں کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لارج سوسائٹی کسی کی جس طرف کھڑی ہوگی تو وہ تو مان لینا چاہیے نا. یہی بات میں بھی کہا. ہماری جو سوسائٹی ہے ایٹ لارج آج یہ بھی کہتی ہے کہ پولیو کی ویکسینیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ مغرب کی سازش ہے مسلمان مردوں کو نامرد کرنے کی. تو ہم یہ بات مان لیں سوسائٹی کی.
ایٹ لارج تو کوئی ووٹنگ ہوئی ہے کہاں پہ؟ کتنا کوئی بتائیں مجھے فیکٹس اینڈ فگر ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر پولیو کیسز کی ایگزسٹنس اس بات کو ثابت کرتی ہے. وہ تو لوگ ایٹ لارج تو ڈراپس لے رہے ہیں. فرد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا تو آٹومن امپائر نے اس پرنٹنگ پریس کے اوپر پابندی عائد کر دی تھی. لاؤڈ سپیکر جب ایجاد ہوا تھا تو حرام تھا, ٹی وی جب ایجاد ہوا تھا تو حرام تھا, ریڈیو جب ایجاد ہوا تو حرام تھا, ٹرین جب ایجاد ہوئی تھی تو لوہے پر لوہے کو چلنا کہہ کر اسے بھی حرام قرار دیا گیا تھا, اور آج یہ سب کچھ حلال ہو چکا ہے. فرد صاحب دیکھیں یہ ایک مخصوص طبقے کی یا کچھ لوگوں کی ہوتی ہے رائے, یا کسی وقت کر دی ہوگا, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں اس لیے آپ کو کیوں میں نے کہا کہ میں جزوی طور پہ کہ یا آپ اس کے لیے قانون سازی کریں, ان میں چیزیں کلیئر کریں, واضح کریں کہ کیا ہونا چاہیے, کنٹینٹ کیا نہیں ہونا چاہیے, یا متبادل دیں بچوں کو. یہ بچے کہاں جائیں گے؟ وہ بیچارے نوکری ان پوچھو کہ تعلیم بھی کم ہوگی کیونکہ پیسے نہیں ہوں گے, اور نوکری جو اگر تعلیم ہے تو نوکری نہیں ملے گی. اس طرف میں فرد صاحب واپس آپ کے پاس آتا ہوں. میرا خیال آپ مجھے سن سکتی ہیں. مجھے ہیرا ایک منٹ, مجھے پتا ہے کہ آج آپ بہت زیادہ جذبات میں ہیں, آپ بولنا چاہتی ہیں. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی ساتھی ٹک ٹاکر سے بات ہوئی ہے, آپ لوگ اس کے خلاف کسی قسم کی آواز بلند کرنے کا, کوئی موومنٹ رن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہیرا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے, کیونکہ ہماری محنت ہے, کافی ٹائم ہم نے لگایا, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نوکریاں نہیں کرے, کچھ نہیں کرے, بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کو گھر سے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ گھر بیٹھے کما رہی ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے. کیسے کما رہی تھی؟ کیسے کما رہی ہیں کہ ٹک ٹاک کو جو فالوئنگ ہوتی ہے ہمیں اس سے کمپینس ملتی ہیں, کمپین ہمیں پیڈ ملتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم باہر نکل کے ہمیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کام کرنے پڑتے ہیں, ہم وہ نہیں کریں, ہم اپنے گھر بیٹھ کے پیڈ کمپین کرتے ہیں, اپنے والدین کے سامنے ہوتے ہیں, ویڈیوز بھی ان کے سامنے بناتے ہیں. تو اس میں یہ تو بے پردگی والی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو صاحب بات یہ کہ پاکستان میں اتنے سارے مسائل ہیں, لیکن اچھا ہیرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر سے ایسی ویڈیوز بھی ٹک ٹاک میں گزری تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کی گئی تھی, ایک پولیٹیکلی سیٹائر کانٹینٹ جو تھا وہ کریٹ کیا جا رہا تھا؟ ایکچولی کانٹینٹ آپ جیسا کریٹ کریں, ایسی ویڈیوز تھی جس میں پی ٹی آئی پر تنقید ہوتی تھی؟ اتنا کچھ زیادہ دیکھنا نہیں, اس کے خلاف نہیں بیٹھے, ایک چھوٹی ویڈیو آئی ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ پھیلائی جاتی ہے. اچھا میں ایک منٹ مجھے دیجیے گا ہیرا, آپ کو عاطف یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جب نیب میں مریم نواز کی لاہور میں پیشی ہوئی تھی تو ایک معروف ٹک ٹاک سٹار کو پولیس والے مارتے ہوئے لے گئے تھے کہ ایڈا تو ٹک ٹاکر, ایڈا تو ساڑھے ہوتے تنقید کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تھا گورنمنٹ کے لیے, اداروں کے لیے نوزینس کا باعث بن رہا تھا عاطف, جس کی وجہ سے ان لوگوں میں بے چینی تھی. سر اس کی اپنا وے آف تھنکنگ تھی, اس کو ایز اے لیڈر جو چیز اچھی لگتی تھی وہ اس کو. نہیں آپ اپولوجیٹک کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہے. بالکل ہے, یہی چیز تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا اپنے لیے کیا ہے. ہم میں سے اگر ہم کوئی کرتا ہے تو اس کا کنٹینٹ ہے نا, وہ کیا کر رہا ہے, اس کا جو لیڈر ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے, اس کے حمایتی ہے, اس کو کر رہا ہے تو کرنے دیں. آپ کے دور میں, نواز شریف کے دور میں پی ٹی آئی والوں نے کرٹیسائز نہیں کیا, یا زرداری کے دور میں نون لیگ والے کرٹیسائز نہیں تھے کرتے. کرٹیسزم تو ہوتا ہے یار, ہر بندے کو ہوتا ہے, کس کو نہیں ہوتا. آپ ٹھیک کر رہے ہوگا, جو غلط ہوگا وہ آپ کو کرٹیسائز کرے گا, آپ غلط کرو گا جو ٹھیک ہوگا وہ آپ کو کرٹیسائز کرے گا. کرٹیسزم ہونا ہے, اس کو فیس کرنا سیکھنا چاہیے, نہ کہ چھپنا چاہیے. اچھا مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ٹک ٹاک کے اوپر جو اس ایپ کے اوپر پابندی لگی ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بات کر رہے تھے ٹک ٹاک ایپ کے اوپر جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے. مختلف قانونی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی پابندی کا کوئی بھی آئینی جواز بھی موجود نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا آرٹیکل 19 فریڈم آف ایکسپریشن کو گارنٹی کرتا ہے, اور اس فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں ان ریسٹرکشنز کو خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بہت اچھے طریقے سے وائلیٹ کرتی آئی ہے. مجھے عاطف یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان میں کووڈ-19 اپنے عروج پر تھا تو گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے ٹک ٹاک سٹارز کو گورنر ہاؤس میں انوائٹ کیا تھا کہ آپ اپنی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کے اندر شعور دیں کہ کس طرح سے کووڈ-19 سے بچا جا سکتا ہے, اور آج یہی گورنمنٹ ٹک ٹاک پر پابندی لگا رہی ہے. بس سر اس ٹائم وہ ان کے حق میں تھی
کچھ چیزیں تھی جو وہ خود یوز کر کے تھوڑا بہت جو کہتے ہیں نا فیم لینا وہ لینا چاہ رہے تھے. اور اب یہاں پہ جب کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ پارٹی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, دوسری ہماری پاک آرمی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو نہیں دیکھا جا رہا, ان سے نہیں برداشت ہو رہا. اس وجہ سے اگر کر رہے ہیں تو ان کو کہیں نا, ان کی رائے ہیں, ان کو ان کے ساتھ کرے نا جو کرنا ہے. جو دوسرے رائز رکھتے ہیں, اپنے کنٹینٹس رکھتے ہیں, ان کو تو نہیں نہ کرنا بنتا. اچھا میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. فرد صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ حریم شاہ ایک بہت فیمس ٹک ٹاک سٹار ہیں. ان کی بہت زیادہ کانٹروورشل جو ویڈیوز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہوتی ہیں. ان کی ایک مخصوص ویڈیو کا میں یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا جس میں وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے دفتر کے اندر موجود ہیں اور لات مار کر وہ دروازہ کھولتی ہے میٹنگ روم کا, جہاں پر وزیر خارجہ جو ہیں, وزیر خارجہ جہاں بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح سے اگر انہوں نے سسٹم کی کمزوریوں کو ایکسپوز کیا تو بجائے اس کے کہ ان کو اپلاز دیا جاتا, اس پر پابندی لگا دی گئی. فرد صاحب نہیں, یہ کوئی انہوں نے کوئی ایسی نشاندہی نہیں کی, ایکسپوز نہیں کیا. یہ لوگ ہوتے ہیں, میری بات سنیں آپ, اگر کسی بندے نے ان کو وہاں تک رسائی دی ہے تو اس کو پکڑیں, اس سے پوچھیں کہ یہ خاتون وزیر اعظم ہاؤس یا وزارت داخلہ کے دفتر میں کیسے گھس آئی. فرد صاحب کسی کو نہیں پکڑا گیا. یہی میں کہتا ہوں کہ جب تک حکومتی حلقے, جب تک سنجیدہ لوگ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے تدبر اور سنجیدگی اور دانائی کی ضرورت ہے ہمارے جیسے ملک کو مشکلات سے نکالنے کی, اس کا مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں ٹھیک ہے. فرد صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. حریم شاہ نے مجھے اس وقت جوائن کیا ہے, معروف ٹک ٹاک سٹار ہیں. حریم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حریم, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ حریم شاہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ حریم شاہ تک میری آواز نہیں جا رہی ہے. ہیرا خان, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ہیرا خان, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہماری فون لائنز میں کوئی مسئلہ ہے. میں واپس فرد صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ میں جزوی طور پر اس پابندی کی حمایت کرتا ہوں, اور جتنی جزوی طور پر آپ مخالفت کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, جن میں تشدد جو ہے اس کو ہوا ملتی ہے, وائلنس کو, جن میں لوگوں کو سائیکولوجیکل وائلنس اور بلکہ فزیکل وائلنس بھی ہوا ہے, تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ چیزیں رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے پاس جو اظہار کے مواقع ہیں, جو ان کے اپنی آرٹسٹک کیپیبلٹیز کے یا ان کی دال روٹی کا روزگار کا کوئی ذریعہ بنتا ہے, تو وہ نہیں چھیننا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر یہ بڑا ان کو کسی کو تکلیف ہے کہ ٹک ٹاک میں یہ ہو گیا, تو اپنی بنائے نا. یہ عمران خان صاحب کو ویژن ہے کہ میں ڈیجیٹل پاکستان اور انقلاب لا رہا ہوں. خدا کے لیے کوئی ایک آدھ ایپ بناؤ, لوگوں کو بٹھاؤ, پاکستان میں ایک سے ایک جینیس بچہ پڑا ہے, ایک سے ایک قابل. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں فرد صاحب. حریم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حریم شاہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. ہیرا, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ ہیرا بھی ہمارے ساتھ نہیں. عاطف راجپوت, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو پابندی ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے لوگوں کے پاس؟ آلٹرنیٹ سر ہر ایک چیز کا ہوتا ہے. سوشل سائٹ بڑی پڑی ہے, انسٹاگرام ہے, دوسری چیزیں, لیکن اس سے ایک ارننگ کے موقع زیادہ تھے. ہمارے کچھ دوست ہیں, میرے جاننے والے ہیں, بالکل اسی طرح میرے جاننے والے ہیں, فیصل آباد کا یوزر ہے, ٹرانسفر ویڈیوز بناتا ہے ماشاءاللہ, ایسے جیسے میوزیشین ورک کر رہا ہے نا, آنکھوں کے سامنے دھول جوڑ کے وہ کام ہے اس کا, بہت اچھی کنٹینٹس ہیں اس کے. اور سیکنڈ اس کی ارننگ ماشاءاللہ لاکھ سوا لاکھ روپے اس کی ارننگ ہے. تو اگر یہ سب کچھ ختم ہوگا تو وہ جو بچہ ہے کہ لاکھ سوا لاکھ روپے گھر بیٹھ کے ارن کر رہا ہے, اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, تو اگر وہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر سر وہ کسے بلیم کرے گا جا کے؟ دیکھیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں ایک, اگر مجھے سمجھے تو میں ایک بے روزگار آدمی ہوں. میں نے ساری زندگی پڑھتے ہوئے گزارا ہے, ماسٹر ڈگری بھی ہوگی میرے پاس اکانومی کا بھی کچھ نہ کچھ نالج ہے, ٹی وی ریڈیو پہ زندگی گزاری ہے. میں بے روزگار ہوں. میرا ذریعہ روزگار ایک شاعر کا جس کی 50 60 70 کتابیں ہیں, جو پڑھا سکتا ہے, جو پروڈیوس کر سکتا ہے چیزیں, جو اکانومی پہ جس کی کوئی 10 سال کا جس کا تجربہ ہے. میرا کنسپٹ اٹھا کے یہ خراب کر دیتے ہیں کہ انڈے مرغیاں یہ وہ فلاں. مجھ سے پوچھنے پہ یہ تیار نہیں ہے. مجھے کوئی میں تو اپنی روٹی روزی بھائی اسی سوشل میڈیا سے کماتا ہوں. میں تو بیگو پہ بیٹھتا ہوں, وہ کیپ کر کے پرینکس کرتا ہوں, علامہ بنا ہوا ہوں, لوگوں کو ہنساتا ہوں. مجھے نہ حکومت کو, میں نہ کسی کے حکمرانوں کی طرف دیکھتا ہوں.
نہ حکومت کا کوئی مجھے یعنی میرا ملک ایک شاعر کو روزگار دینے پہ تیار نہیں ہے. مجھے لگتا ہے فرد صاحب جادو ہو گیا ہے. اب سے پہلے جہاں پر آپ کی کرسی پر کوئی اور فرد عباس شاہ بیٹھا ہوا تھا اور اب کوئی نیا فرد عباس شاہ آیا ہے جو اس پابندی کی اب مخالفت کر رہا ہے. پہلے تو آپ حمایت کر رہے تھے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, میں نے جزوی بات کی تھی کہ جہاں پہ جس چیز سے آپ کو مثال کے طور پہ آپ سوئے ہوئے. سر آپ نے کہا کہ وائلنس کے خلاف تھے, آپ تشدد کے خلاف تھے. مجھے بتائیے گا کہ ٹی وی ڈراموں کے اندر وائلنس ایگزسٹ کرتا ہے, فلموں کے اندر وائلنس ایگزسٹ کرتا ہے. سب سے بڑی جو دنیا کی وائلنٹ اور پورن سائٹ ہے اس کا نام ہے فرد صاحب www.google.com, جس پر جا کر آپ دنیا کی ہر چیز کو سرچ کر سکتے ہیں. تو پھر آپ اس کے اوپر بھی تو پابندی لگائیں نا سر. آپ میری بات یاد کریں, میں نے آپ کہا ہے کہ جب تک ہم اپنی کیوں نہیں ایپس کرتے. چین نے یہ سارا چیزیں انہوں نے گوگل کو بھی پتہ نہیں وہاں پہ نہیں چلنے دیتے. سر وہ پنجابی میں کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. سر ہماری ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز کیا ان لوگوں کے برابر ہیں سر؟ نہیں, ہم نے ایٹم بم بنا لیا, جذبہ میری بات سنیں, ہمارے پاس اگر ہم میں نے آپ کو یہ دے دیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. آتے بھائی میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنے آپ کو تعمیری کاموں میں مصروف رکھا ہے. میں حکومتوں کے اور ان کے کرندوں کے سامنے ٹکے کی میری ویلیو نہیں. سر گھر کی 3 دیواریں کچی رکھ کر ایک دیوار کو پکا کر لیا جائے, کیا یہ دانش مندی ہے؟ یہ ہم توقع کن لوگوں سے کر رہے ہیں دانش مندی کی. یہ بھی تو دیکھیں نا, 70 سال سے ہمیں دھوکہ دے کے یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ جوتیاں ہی مار رہا ہے. ہماری تو نہ غربت دور ہوئی ہے, نہ ہمیں تعلیم ملی ہے, نہ ہمیں صحت کے مواقع ہیں, نہ نوکری ہے. یہ تو پھر آپ فرد صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جزوی طور پر جو آپ مخالفت کر رہے ہیں اس پابندی کی, اس میں گورنمنٹ جو تھی وہ پولیٹیکل کرٹیسزم سے گھبرا گئی تھی. یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیت کے لیے جو یہ جو ٹولز ہیں جتنے سوشل میڈیا کے, یہ نوجوان کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ ریسرچ کریں, تھنک ٹینکس بنائیں, وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں, ان پر سوچ و بچار کریں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصانات ہو رہے ہیں تربیت کے معاملے میں, نفسیاتی بچوں کے معاملے میں, تو ان کا الٹرنیٹ دیں. تو پھر اچھا ہیرا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہیرا, ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسا وزیر اعظم سوچیں 22 کروڑ لوگ بھی ویسا ہی سوچیں, جیسا وزیر اعظم پہنے 22 کروڑ لوگ بھی ویسا ہی پہنے. یعنی لوگوں کی جو انڈیویجول پرسنالٹی ہے وہ اب حکومت ڈیفائن کرے گی کہ آپ کو کیا سوچنا چاہیے, کیا کھانا چاہیے, کیا بولنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے. کیا ہیرا یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے؟ یہ صاحب ابھی بول رہے تھے کہ میں بھی ایک شاعر ہوں اور میں بیگو یوز کرتا ہوں, تو میرے خیال سے بیگو سے زیادہ ولگیرٹی اور کوئی ایپ اس ٹائم نہیں پھیلا رہی. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک ایپ کو بند کر کے لڑکیاں گھر سے باہر نکلیں گی اور موٹر وے والے جیسے واقعات بار بار ہوں گے, مطلب گھر سے لڑکی کو نکال رہے ہیں, صاحب بات ہے, ٹھیک ہے, اور بعد میں ان چیزوں کے اوپر پہلے قابو پائے جو مین ایشو ہے, جن کا مسئلہ ہے. آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا کتنے کیس ابھی آپ نے ہی گنوائے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہیرا, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ریپ کیسز کے ملزم اول تو گرفتار ہوتے نہیں, لیکن ان میں سے جو گرفتار ہو جائیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. ڈیٹا یہ بتاتا ہے ان کے پاس موبائل فون بھی نہیں ہوتا, ان کے پاس سوشل میڈیا تک ایکسس بھی نہیں ہوتی, وہ پلے سٹور پر بھی نہیں جا سکتے, وہ ایپل سٹور کے اوپر بھی نہیں جا سکتے. تو پھر ان کے دماغ کے اندر اس طرح کی بری حرکتیں کرنے کا اگر خیال آ جاتا ہے تو پھر یہ پابندی تو بے معنی ہے. آپ اور میں تو ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر ایک میز پر بھی نہیں بیٹھتے نا ہیرا. بالکل ایگزیکٹلی یہی آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے کہ جو لوگ ایپ نہیں یوز کرے وہ کون سا اچھے کام کریں, ہمیں وہ دکھائیں. اور بلکہ جتنے آج تک یہ مسلم پکڑے گئے ہیں, مطلب ریپ کیس ہو یا کسی بھی ٹائپ کا کیس ہو, میں نے موسٹلی جاہل لوگ دیکھے ہیں. فرد صاحب آپ کو یاد ہوگا, ایک منٹ دیجیے گا ہیرا, کہ جاوید اقبال جو 100 بچوں کا قاتل تھا 1999 میں, وہ کیس بہت مشہور ہوا تھا, جو چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کے بعد ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو تیزاب کے کیمیکل میں ڈیزالو کر دیا کرتا تھا. سر تب تو موبائل فون ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے. نہیں دیکھیں, یہ سارا کچھ کرائمز تو جب انسان ہے, معاشرے ہیں, کرائمز ہوتے ہیں. قوانین ایسے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قوانین بنائے جانے چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹک ٹاک یا اس طرح کی ایپس جو ہیں وہ کیا انفلوئنس لا رہی ہیں آپ کی نوجوان نسل پہ. اگر یہ سیریس ہے, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری, آپ ایک بڑے آدمی, آپ کو انٹرپٹ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹیلی ویژن پروڈکشن کی مجبوریاں ہوتی ہیں. حریم شاہ صاحبہ, مجھے آپ سن سکتی ہیں؟
जी। हरीम मुझे ये बताइएगा कि यकीनन आप समझती होंगी कि टिक टॉक के ऊपर पाबंदी गलत है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर हरीम शाह चाहे तो ये पाबंदी उठवा भी सकती है। जी बिल्कुल। देखें, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगी कि पाबंदी सोल्यूशन नहीं है कि आप किस चीज को बैन कर दो, पाबंदी आयद कर दो, ये चीज सोल्यूशन नहीं है। अगर पाबंदी आयद भी कर दी, मुस्बत मनफी लोग हर जगह पे हैं। जिन्होंने गंदगी फैलानी है उन्होंने हर ऐप पे जाके गंदगी फैलानी है। ठीक बात है। उन्होंने मुस्बत चीजों को फरोग देने, तरवीज देनी है, तो वो हर जगह पे मुस्बत ही पॉजिटिव कंटेंट लेके आएंगे। तो पाबंदी मेन हल नहीं है। आप पाबंदी लगा के लोगों को डिप्रेशन की तरफ ले जाओगे, आप पाबंदी लगा के बहुत सारे गुराबाज से उनका रिस्क छीन दोगे, क्योंकि टिकटॉक की वजह से बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग। फरहत साहब सुनिएगा, मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। जी हरीम कंटिन्यू कीजिएगा। जी, टिकटॉक की वजह से बहुत सारे गुराबा, बहुत सारे गरीब लड़कियां जिनकी रोजी रोटी कमाने का वो जरिया था, और अगर आप एकदम से उनसे ये ऐप छीन दोगे तो आप उनका मतलब लेकिन हरीम ये जो पाबंदी आयद की गई है, इसमें पीटीए ने इल्जाम आयद किया है इनडिसेंट कंटेंट, वल्गर कंटेंट। मुझे ये बताइएगा, इनडिसेंसी की या वल्गैरिटी कोई मुत्तफिक अलग डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो ये टिकटॉक ऐप जो है ना, इसके अंदर अगर कोई ऐसा कंटेंट आप अपलोड करते हो तो वो टिकटॉक को अगर नापसंद हो, उन्हें लगे कि ये मतलब यंग जनरेशन पे या से गलत इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो खुद ही रिमूव कर देते हैं उसको, वो खुद ही हटा देते हैं उसको। जी बिल्कुल। मुझे हरीम ये बताइएगा कि इतलात के मुताबिक फेसबुक ने, यूट्यूब की मैनेजमेंट ने ताउन करना शुरू कर दिया थर्ड वर्ल्ड रजीम्स के साथ, और जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस थी उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन ये ताउन जब तक टिकटॉक इंतजामिया की जानिब से नहीं किया जाएगा, गवर्नमेंट के अरबाबे इख्तियार को टिकटॉक कबूल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म जो है वो इवॉल्व कर रहा था। हरीम, आप समझती हैं ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। सब अगर कोई भी चीज, मैं तो ये समझती ये कोई अब फिर कोई हुकूमत नया कोई ऐसा करने लगी है कि लोगों के रुझान या लोगों का माइंड सेट चेंज करने के लिए लोगों में एक इशू वो उठा रही है, ताकि लोगों इस तरफ हो जाएं और फिर वो कुछ ना कुछ कर दें। फरहत साहब, यही बात कि हरीम भी कह रही हैं कि असल में जो रियल इश्यूज हैं, जो लोगों के असल मसाइल हैं, आज वजीर आजम ने एक जगह पर तकरीर करते हुए आज ही फरमाया है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के खुशहाल तरीन दौर से गुजर रहा है। फरहत साहब, आर यू रेडी टू बाय दिस? नहीं, वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं खान साहब। मैं तो उनसे प्यार भी करता हूँ और उनसे सख्त मैं तंग हूँ कि हमने जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पढ़े लिखे तबके को धोखा हुआ के साथ, पढ़े लिखे जो उन्होंने ख्वाब, मैंने पहला उनका पोस्टर बनाया था द लास्ट होप, और उन्होंने खुद उस पर स्वार डाल दिया, पानी डाल दिया। खान साहब को हकायक का पता ही नहीं है कि गरीब आदमी जो है उस पर बीत के आ रहा है। इस मुल्क में 500% दवाइयाँ बढ़ा दी हैं, और वो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है दवाइयों वाली, उसको तो आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए, और ये बाकी चीज़ों के जो है वहाँ पे। और मैंने तो यानी कि मोस्टली लोग जो है वो इतने गैर संजीदा हुकूमत में इन्होंने लिए हैं। हमें तो ये लग रहा था कि नौजवान आएंगे, और मुझे लगता है वो काबिल नौजवान इन्होंने हाथों से गंवाए। मैं ऐसे कई वर्कर्स को ठीक है फरहत साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, कल मैं एक सुपर स्टोर पर खड़ा था, कैश काउंटर पर बिल करवा रहा था, तो एक गरीब आदमी आया, उसने कहा कि क्या आटे का थैला है? तो दुकानदार ने कहा 20 किलो का है। उसने कहा 10 किलो का नहीं है? तो दुकानदार ने कहा नहीं है। तो उसके बाद वो बंदा मायूसी के आलम में चला गया। और ये वो पाकिस्तान का खुशहाल तरीन दौर है जिसमें से आज हम गुजर रहे हैं, और इस खुशहाली को मजीद तकवीत देने के लिए टिकटॉक पर पाबंदी लगाई गई है। हरीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टिकटॉक ऐप के ऊपर पाबंदी से। हरीम शाह भी हमारे साथ मौजूद है। हरीम, आप समझती हैं कि इस पाबंदी के बाद जो टिकटॉक स्टार्स हैं, टिकटॉक यूजर्स हैं, उनके अंदर मायूसी, बददिली, बेचैनी फैलेगी? बिल्कुल मायूसी फैलेगी। अगर एक बंदा टैलेंटेड है, उसको टेलीविजन स्क्रीन पे आने का चांस नहीं मिलता, उसको ये ऐसा ऐप पे स्ट्रगल कर रहे, एफर्ट कर रहे, एफर्ट करने के बाद उसको लोगों की तरफ से पब्लिक का प्यार मिल रहा है, वो उसके जरिए अर्न भी कर रहे हैं, वो इसके जरिए मतलब खुशहाल जिंदगी गुजार रहे। तो जब उससे आप उसको सब कुछ छीनोगे तो वो डिप्रेस ही होगा, वो डिप्रेशन की तरफ ही जाएगा। और हरीम, आप समझती हैं कि इस डिप्रेशन की वजह से नौजवान मजीद उन नेगेटिव सरगर्मियों की जानिब जाएंगे जिनका नाम डार्क वेब भी हो सकता है?
بالکل آپ کو پتہ ہے لوگ میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ ابھی جا کے سوشل میڈیا ایپ کا وزٹ کریں تو 95% لوگ رو رہے ہیں, 95% فیملیز ڈسٹرب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, 5% لوگ ایسے ہیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا نیکسٹ ٹائم کوئی پرائم منسٹر بننے کا ارادہ نہیں ہے یا ان کا شوق اتر گیا ہے, کیونکہ یہی ینگ جنریشن ان کو پرائم منسٹر انہیں کے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا حریم کہ انہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے لوگوں کی ضرورت نہ ہو. جی بالکل. تو حریم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس پابندی کے بعد کوئی آلٹرنیٹ ایپ ہے اس طرح کی؟ اس کے بعد یہی آلٹرنیٹ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے وعدے وعید پورے کریں, ان لوگوں کو جو ہے تو جابز ہیں پاکستان جو ہے تو لوگوں میں تعلیم کا فروغ کریں اور لوگوں کو جاب کی طرف اور روزگار کی طرف لے کر. بہت بہت شکریہ حریم مجھے جوائن کرنے کے لیے. ہیرا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیرا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیرا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے کچھ لاسٹ کمنٹس اس پابندی کے اوپر. میرا لاسٹ کمنٹ یہی ہے, حریم نے بہت اچھا بولا, مجھے سیریسلی لگ رہا ہے کہ اس کے بعد مجھے کچھ اتنا خاص بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یا تو لڑکیوں کی حفاظت کر لیں یا سب کو جاب دلوا دیں یا ٹک ٹاک بین کر لیں, ایک کام کر لیں. بہت بہت شکریہ ہیرا آپ کا. اور عاطف راجپوت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگانے سے لوگوں کے جو اصل مسئلے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, یہ مسئلے حل ہوں گے؟ سر ہر کسی کو پتا ہے کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف مینٹلی اسٹریٹجی ہوتی ہے نا وہ چینج کرنے کے بہانے ہیں کہ مہنگائی سے دوسری چیزوں سے ہٹ کے جو عوام روزگار کما بھی رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بیٹھ کے ارننگ کر بھی رہے ہیں, ان سے بھی انہیں ہٹا دیا جائے. اس چیز کو بس وہ کر رہے ہیں اور باقی ان چیزوں کو اس کے ساتھ کیا تعلق. بے لگائی تو بحران تو ان کے گھر ہو رہے گا, جو ارننگ کر رہے ہیں مہینے کا لاکھ سوا لاکھ روپے کما رہا ہے, ناؤ ہی از آن اگین آن صفر. اچھا فرحت عباس شاہ صاحب, پاکستان کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن کا انڈیکس ہے جرنلسٹک حوالے سے 180 ممالک میں سے 137ویں نمبر پر ہے, اور جو فریڈم آف انٹرنیٹ ہے وہ 147ویں نمبر پر ہے. وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جتنی فریڈم آف پریس پاکستان میں ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. میں ان سے متفق ہوں, میں باہر بھی گیا ہوں, میں نے میں بی بی سی میں بھی میں نے کام کیا, ریڈیو پہ جا, انگلینڈ میں کیا, لندن میں جا. جتنی یہاں پہ آزادی ہے, یہ فوج پہ الزام لگاتے ہیں لوگ, آج تک میں نے لکھا بھی ہے, میں بولا ہوں, مجھے نہیں کہیں سے تکلیف ہوئی, اس لیے کہ میں پیڈ نہیں ہوتا. میں اپنے ملک وطن کی محبت اور ریاست سے وفاداری کے بعد میں ہر طرح کی تنقید کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب, میرے پاس مزید وقت ہوتا میں آپ کو مزید ٹائم دیتا. بہت بہت شکریہ عاطف راجپوت آپ کا. ناظرین, ٹک ٹاک کے اوپر جو گورنمنٹ کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے وہ اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ فحش مواد کو روکا جا سکے, لیکن فحاشی کی تعریف کیا ہے, لوگ اس تعریف کا بھی انتظار کر رہے ہیں. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.